क्या आपकी उम्र 20 से 34 साल के दरमियान है और लोगों के रवैयों ने आपको इतना थका दिया है कि आप अपना आप ही भूल गई हैं? अगर हाँ, तो मेरी ये वीडियो आज आपके लिए स्पेशल ज़बरदस्त हीलिंग जर्नी साबित होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना खान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान बस अब निकलने ही वाला है। हमारे पास बहुत सारी बरकतें और रहमतें अल्लाह की जो हमें बहुत सारी इस रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला फ़राहम कर रहे हैं। बस कुछ ही दिन रह गए हैं, जितनी समेट सकते हैं अब समेट लें। लेकिन हैरत की बात ये होती है कि जितने-जितने दिन अब कम होते रहते हैं, हमारी एनर्जी का लेवल भी बहुत कम होता रहता है। इसकी रीज़न यही होती है कि कुछ तो रोज़ों की थोड़ी बहुत मशक्कत होती है, बाकी है कि एक्स्ट्रा काम, नींद का ना पूरा होना, ये सब चीज़ें मिलाकर हमें थकाने रखते हैं। हालाँकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म होने लगे तो स्पीड और तेज़ कर दी जाए। मैं सिर्फ़ मफ़हूम बयान कर रही हूँ, पूरी हदीस नहीं। लेकिन हमारी स्पीड इतनी कम हो जाती है और हम थकने लगते हैं, और इसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ यही होती है कि हम गैर ज़रूरी कामों को अपने ऊपर बर्डनाइज़ कर लेते हैं, कुछ लोगों की बातों को, उसने मुझे ये क्यों कह दिया, उसने मुझे ये क्यों कह दिया, और कुछ बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा काम अपने आप पर फ़र्ज़ कर लेते हैं, जो अगर रमज़ान में हम थोड़ा बहुत साइड पे रख लें, तो इसमें इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये हमारा सिर्फ़ एक माइंडसेट होता है कि नहीं, हमें रोज़ाना झाड़ू लगानी है तो लगानी है, हमें हर कोने का रोज़ाना पोंछा करना है तो बस करना ही है। हर चीज़ में परफेक्शन माँग रहे होते हैं। आज की मेरी ये वीडियो स्पेशल 20 साल से 34 साल की उन मेरी प्यारी-प्यारी छोटी बहनों के लिए है, जिनके मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं, जिनके पास कंप्लेनिंग भी बहुत होती हैं। ज़ाहिर है उनके मसले होते हैं, हर किसी के साथ ही मसले होते हैं, लेकिन मैं उसके अंदर जो एक चीज़ उनसे पूछती हूँ और मालूम करती हूँ, आप अपने लिए क्या करते हैं, तो जवाब होता है सिफ़र। स्पेशल आज की मेरी वीडियो उन तमाम मेरी छोटी प्यारी बहनों के लिए है, जो 20 साल से 34 साल की उम्र में हैं। आप ये सब जान लीजिए कि ये जो आपकी उम्र चल रही है, ये गोल्ड है। इस उम्र के अंदर आपने अपने आप को जैसी आदतों, जैसे रवैयों की आदत आपने डाल ली, जिन लोगों को आपने सवार कर लिया और उनकी बातों को, और अपने आप को जितना इग्नोर कर लिया, बस ये सोच लें कि आपने आगे की ज़िंदगी जिस तरीके से गुज़ारनी है ना, उसके लिए आज आपको बीज बोना है अपनी आदतों के लिए, और अपने ज़हन के अंदर उन सारी बातों को, कुछ को निकालना है और कुछ को उसके अंदर ऐड करना है। इसमें सबसे पहली बात तो मैं आपको सबसे पहली बात और निहायत ज़रूरी बात मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपने हुलिये का ख़्याल रखें, जिसको हम अपीयरेंस कहते हैं। आप अपने अपीयरेंस का ख़्याल रखें कि आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं। अच्छे कपड़े का मतलब फैंसी कपड़े, शादी-ब्याहों के कपड़े नहीं हैं, नॉर्मल कपड़े। ख़ास तौर पे जब भी आपको कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को पैम्पर करना शुरू कीजिए। आपने नहाना है, शॉवर लीजिए, अच्छे से बाल बनाएँ। अच्छा, वैसे आप नॉर्मली अगर कपड़े नहीं इस्त्री करके पहनती, लेकिन इस दिन आप अपने कपड़ों को इस्त्री करके पहनिए। आप यकीन कीजिए, ये इतना मैजिक होगा कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं। जब आप अपने लिए कुछ करने लगेंगी और आपके दिमाग के अंदर ये पैगाम जाएगा कि ये तो मैंने नॉर्मल घर के अंदर ही कपड़े पहनने हैं, लेकिन मैं इस्त्री क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि मुझे पहनना है। बस, लोगों ने मुझे सताया है, मुझे अपने आप को ठीक करना है। ये मैं आपको इतनी काम की ट्रिक बता रही हूँ, हो सकता है आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें या कभी, लेकिन आप इसको आज़मा के देख लीजिएगा। अपने कपड़ों को इस्त्री नहीं करते, आप अपने हस्बैंड के कर देते होंगे, दूसरे लोगों के कर देते होंगे, जिसने भी आपको बोला, या आप अपने बच्चों को दे देते होंगे कि इनको बाहर जाना है, इनको अच्छे कपड़े पहनाओ। आप अपने कपड़े इस्त्री करके पहनिए रोज़ाना। और आपने शॉवर लेना है, आपने अपने बाल बनाने हैं, आपने लिपस्टिक लगानी है, आपने काजल लगाना है, उसके बाद आपने अपने हाथ-पैरों का ख़्याल रखना है। अगर आपकी उम्र 20 साल से 34 साल है और इस उम्र में अगर आपने अपने आप को, अपनी स्किन को, अपने हाथ-पैरों को, अपने अपीयरेंस को इग्नोर कर दिया, ये छाप बन जाएगी, यही पहचान बन जाएगी। आप 34 साल के बाद इसको कैरी कर ही नहीं सकती। आपको बहुत मेहनत लगेगी, और सबसे अच्छी बात कि ये आपकी वो उम्र होती है कि जब आप चेहरे पे कुछ भी ना लगाएँ, तो ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत कुछ लगा लिया। लेकिन बहुत माज़रत के साथ मैंने बहुत सारी अपनी ऐसी बहनों को देखा है और मालूम भी किया है कि वो तो अपनी एज से ही बड़ी लगती हैं, इसलिए कि ना ही वो अपना ख़्याल रख रही हैं। कुछ लोगों को उन्होंने अपने ऊपर तारी कर लिया, किसी ने कह दिया कि आपका रंग बहुत काला है, तो वो दिल पे लगा के बैठ गईं। हरगिज़ ऐसे लोगों को अपने दिल पे सवार ना कीजिए। अपने दिल में ना रखिए ऐसे लोगों की बातों को, आप खुद जानें कि कैसा है। रंग अल्लाह का दिया हुआ है, कोई गोरा है तो उसका कोई कमाल नहीं, और अगर किसी का रंग डार्क है, उसका कोई फ़ॉल्ट नहीं है, या उसने अपने हाथ से नहीं बताया। ये अल्लाह ताला की तख्लीक है कि देखो मैं जो चाहता हूँ कर सकता हूँ, और ये अल्लाह की अता है। इसलिए आपको अल्लाह ने जिस तरीके से बनाया है उस पे शुक्र अदा करें, लेकिन अपनी सेहत का, अपनी स्किन का, अपनी जवानी का ख़्याल रखें। और दूसरी सबसे अहम बात, 20 से 34 साल की जो भी मेरी बहनें, अपनी एनर्जी फ़ज़ूल चीज़ों पे नहीं लगाएँ, अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। जो काम आसानी से हो सकता है, अगर किसी काम में आपके पास 2 चॉइस हैं और
آپ کی ہمت کسی ایک کام کے لیے ہے، اپنے سارے کاموں کو ایک ساتھ نہ لے کے نہ بیٹھ جائیں کہ ادھر مشین بھی لگی ہوئی ہے آپ کی، ادھر آپ نے کچن کے کیبنٹ بھی کھول لیے کہ آج میں اس کو بھی صاف کر لوں گی۔ ایسا ہرگز نہیں کریں، اپنے اوپر رحم کھائیں۔ اگر آپ اپنے اوپر رحم نہیں کھائیں گی تو کوئی نہیں کھائے گا۔ دیکھیں کسی نے تعریف تو کرنی نہیں ہے، اور تعریف کسی کی چاہیے بھی نہیں۔ گھر آپ کا ہے، سگڑاپا آپ کا ہے، اس سے آپ کو ہی خوشی ہوگی، صفائی سے بھی آپ کا اپنا کام ہی آسان ہوگا۔ ہر چیز کو ایک ایک دن کے لیے سیٹ کر دیں کہ آج میں نے یہ کرنا ہے۔ جتنی بھی ہمت ہو، آپ کو انرجی فیل ہو رہی ہے کہ ہاں میں کر سکتی ہوں، یہ میں نے پردے بھی اتار لیے، بیڈ شیٹ بھی لے لی، اور ٹاول بھی نکال لیے، بچوں کے کپڑے، فٹ میٹ سب مشین لگا لیے، نہیں یہ بھی مت کریں۔ ایک ایک کر کے کریں۔ ایک دن فٹ میٹ لگیں گے تو تھوڑے بہت آپ نے ایک دو پردے اتار لیے گھر کے، اور اس طریقے سے چیزوں کو آہستہ آہستہ لے کے چلیں۔ اپنی انرجی بچا کے رکھیں۔ آج اگر آپ نے اپنے آپ کو اس طرح گھس دیا، مجھے پتا ہے بہت ساری اس طرح کی آپ کو سائیکولوجی ملی ہوگی کہ ہم نے تو اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیا، اور ہم نے تو بچوں کو نہیں دیکھا، یا ہم نے اپنے آپ کو بالکل رول دیا گھر کے لیے، بچوں کے لیے۔ تو جو اس طرح کی باتیں آپ کے آس پاس آپ کو سننے کو ملتی ہیں، تو پھر آپ ان کو دیکھ لیں کہ ویسے تو بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، آپ دیکھ لیں کہ پھر وہ اب اپنا ہل کے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، پھر وہ دوسروں کے محتاج ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ بچوں پہ جان مارنا، شوہر پہ جان مارنا، گھر پہ جان مارنا ایک بہت اچھی بات ہے۔ اس چیز پر میں آپ کو کسی نکمے پن کے لیے نہیں اکسا رہی، بلکہ یہ کہہ رہی ہوں کہ آسانیوں کے ساتھ اپنے سر پہ سوار نہیں کریں کہ مجھے ہر چیز آج ہی کرنی ہے، ایک ہی کام مجھے آج سارا کر کے دیں۔ چیزوں کو ڈیوائڈ کریں، اپنے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، اور ایک ایک کر کے ایک ایک کونے کو پکڑ کے صفائی کریں۔ اگر اللہ نے آج آپ کو ہمت دی ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آج آپ اپنے اوپر اتنا ظلم کریں، پھر رات میں بیٹھ کے آپ یا تو پیراڈول کھا رہی ہوں یا منٹیں ترلے کر رہی ہوں کہ کوئی آؤ میرے پاؤں دبا دو، کوئی نہیں آئے گا۔ نیکسٹ ڈے وہ یہی کام ہوں گے، یہی کام آپ کو کرنے ہوں گے، اس لیے جتنا کام آسانی سے ہو سکتا ہے کر لیجیے۔ اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کاموں کو اتنا پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے ڈیپ کلیننگ کا مطلب تو ہرگز سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طریقے سے بولا جاتا ہے کہ ڈیپ کلیننگ کر لیں، میرا ڈیپ کلیننگ کا ڈے۔ کیوں آپ اس طرح کیوں کام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ مہینے میں ایک دفعہ انتظار کریں کہ مجھے صوفے ہٹا کے، آپ ڈیلی بیسس پہ کر لیں۔ 4 دن کے بعد ایک جھاڑو ایک کمرے سے نکال لی، اچھی سی سامنے سامنے سے نکال لی۔ اپنی چیزوں کو آسانیاں پیدا کریں، پرفیکشن کے چکر میں مت بنیں، یہ نفسیاتی ہوتی ہیں سارے لوگ جو اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ نفسیاتی نہیں بنے، آپ نے اپنی جوانی ان فضول چیزوں پہ نہیں گزارنی، بلکہ آپ اپنے اوپر لگائیں۔ اچھی کتابیں پڑھیں، قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، نماز نفل کے اندر ٹائم نکال لیں، اپنے بچوں کو پہ اوپر ٹائم دیں، اپنے اوپر ٹائم دیں۔ جتنی آسانی ہو اتنی کوکنگ کر لیں، بہت زیادہ فریج بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آج آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا کام نہیں ہے تو پھر آپ کوئی ایکسٹرا چیز بنا کے رکھ لیجئے۔ یہ نہیں کہ میں ضرور یہ تو آج بنا کے ہی رہوں گی، اور میں نے یہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی کرنا ہے، اور پنکھے بھی صاف ہو رہے ہیں اور جالے بھی صاف ہو رہے ہیں۔ اول تو جالے پنکھے لگانا بھی یہ ڈیلی انسان کر سکتا ہے، اس کے بھی کوئی اتنا نہیں کہ جالے خوب سارے بن جائیں تو میں لگاؤں۔ اپنے لیے آسانی پیدا کریں، لوگوں کے لیے کبھی مت سوچیں کہ وہ کیا کہیں گے۔ اپنا ڈیلی بیسس پہ ہلکے ہلکے لگے رہیں، لیکن اپنے آپ کو اپنی صحت کو بالکل اگنور نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ یہ آرام سے بیٹھی ہے، اس کا ایک جالا کیوں لگا ہوا ہے۔ ان کو کہنے دیں۔ آپ اپنی صحت دیکھیں، اپنی ہمت دیکھیں۔ آج وقت نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی دن میں بس یہی کوئی ہفتہ ہے آپ کے پاس کہ آپ نے یہ سارے اپنے فن کے جوہر دکھا دینے ہیں۔ ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات، جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات نہیں ہوگی، یہ جو 20 سال اور 34 سال تک کی میری چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں، یا یہ جو ایج ہوتی ہے نا، یہ ایسی ایج ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر کسی کا ہر چیز کے لیے ہاں کہتے رہنا نا، یہ ہماری خوش اخلاقی اور ہمارے پر فرض ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ یہ سوچ لیجئے کہ اگر آپ ہر کسی کو ہر بات کے اوپر ہاں ہی کہتی رہیں گی تو آپ مینٹلی طور پہ اتنی ایگزاسٹ ہو جائیں گی، یا آپ اتنی برڈنائز ہو جائیں گی آپ کی اپنی ذمہ داریاں، اور یہاں پر آپ نے کسی سے کہہ دیا کہ جی صحیح ہے میں یہ آپ کے کپڑے بھی دھو دوں گی، یا ٹھیک ہے میں آپ کا یہ کام مارکیٹ جا کے کراؤں گی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے لیے سوچنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہمت ہے اور آپ کی کوئی چیز اس سے متاثر نہیں ہو رہی تو آپ ضرور کر لیجئے۔ اگر آپ کا نیند، آرام، بچوں کے تمام مصروفیات، شوہر کی ساری ذمہ داری، آپ کے گھر کی ساری مصروفیات اور ذمہ داری جو صرف آپ اٹھائیں گے، باہر سے کوئی نہیں آ رہا کرنے، اگر ان سب کے ساتھ آپ بہت آرام سے کسی دوسرے کا کام مینیج کر سکتی ہیں تو اچھی بات ہے، کسی کے کام آنا۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ خوش اخلاقی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کسی کام کے لیے منع نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس آسانیاں کر دیں، لیکن جب تک آپ زندگی میں کسی کو نو بولنا نہیں سیکھیں گے، آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس عمر میں آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو جوان ہے، یہ ضرور بھاگ بھاگ کے کام کر لے گی، اور تھکتی تھوڑی ہیں پھر اس عمر کی بچیاں یا لڑکیاں، یا کوئی بہو ہو ہماری، یا کوئی بھی دیورانی جیٹھانی، یہ تھکتی تھوڑی ہیں، جوان بچیاں ہیں۔ آج کل خوراک ویسی ہے نہیں کہ جس طرح
پہلے کے لوگوں نے کھا لیا، ہمیں وہ چیزیں نہیں مل رہی۔ تو لہٰذا سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے، کسی کو بھی ہاں کہنے سے پہلے اول تو ٹائم لے لیں۔ میں آپ کو سوچ کے جواب دیتی ہوں، فوراً نہیں بولیں ہاں یا نہیں، بولے میں آپ کو تھوڑا سوچ کے جواب دیتی ہوں، میسج کر دیں کہ میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد رپلائی کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ آگے پیچھے تمام چیزوں کا جائزہ لیں، ہاں بولیں یا نہ بولیں، تو پھر اس پہ قائم ہو جائیں۔ لیکن اپنے معاملات میں جب تک آپ دوسروں کو نو بولنا نہیں سیکھیں گی، آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ اسی میں ہی رہ جائیں گی کہ وہ کیا کہے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، میں نے اس کو منع کیوں کر دیا۔ جب آپ نہ کہہ دیں تو نہ کہہ دیں، ساتھ میں کوئی ایکسکیوز دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ یہ اور ہمیں تھکا دیتا ہے دماغ کو، کیا میں اسے بولوں، کیا بہانہ کروں، کس طریقے سے وہ تو سمجھے گا نہیں کہ میرا دوپہر میں سونا بہت ضروری ہے، وہ تو سمجھے گی نہیں کہ بچے میں کس کے پاس چھوڑ کے جاؤں گی۔ آپ نے سمپلی نو کہہ دینا ہے، نہیں میری سہولت نہیں ہے۔ یہ زندگی کی ایسی چابی میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کی خوشی کی، آپ کی آسانی کی، اور آپ کی جوانی کو جوانی رہنے دینے کی، کہ آپ لوگوں کو نو بولنا سیکھیں۔ اگر آپ نہیں کام کر سکتے، اچھے الفاظ میں معذرت کر لیجئے۔ اور 20 سے 34 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ بچیاں ہماری وہ شوہر کے گرد نہ طواف کرنا اپنا فرض سمجھ رہی ہوتی ہیں۔ بے شک یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک حد تک اب اسی چیز کے اندر رہ جائیں، کیونکہ ان لوگوں کو مسئلے کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ مسئلہ ہے تو اس کا حل کیا ہے۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس میں سوچتی رہوں، یہی حل ہے۔ تو میں اپنی ان پیاری بہنوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر شوہر سے کوئی بات ہو جائے، کوئی ناراضگی ہو جائے، وہ گھر پہ نہیں آئے، آج لیٹ ہو گیا، کھانا نہیں کھایا انہوں نے، ان سب چیزوں کو نا دماغ میں نہیں لگائیں۔ یہ سب کی شروع کی ہی ساری باتیں ہوتی ہیں، یہ ان کے بھی شروع کے ہی سارے انداز ہوتے ہیں آپ لوگوں کو ٹارچر کرنے کے یا اسی چیز میں لگانے کے کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی اور بات ہی نہ رہے، آپ سر جھاڑ منہ پھاڑ پھرتی رہیں کہ یہ ناراض ہیں، میرے سے بات نہیں کر رہے۔ میں ہرگز شوہر کی بے ادبی نہیں کروا رہی، اور نہ ہی میں یہ بول رہی، بس یہ بول رہی ہوں کہ وہ بھی انسان ہے، ان کا بھی ایک مزاج ہے، کبھی اچھا ہے کبھی برا ہے۔ آج انہوں نے تھوڑی اونچی آواز میں بات کر لی تو آپ روئی جا رہی ہیں، آپ نے کھانا چھوڑ دیا، آپ کسی سے بات نہیں کر رہی۔ یا آج ان کا موڈ بہت اچھا تھا اور ایک دم صبح میں ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کس نے ان کو اوور لوڈ کر دیا کہ انہوں نے آپ سے کچھ کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم آج وہاں چلی جاؤ، لیکن صبح اٹھ کے انہوں نے دھڑ کہہ دیا کہ نہیں جاؤ۔ بس آپ سوچتی جا رہی ہیں کہ یہ میرا دل ان کا دل کیوں میری طرف سے خراب ہو گیا۔ ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ شوہر کی ذات بہت اہم ہے، بہت اونچی ہے، ٹھیک ہے، ان کا ادب احترام ضرور رکھیں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ ان سے منہ بانی کریں، ان کی بے ادبی کریں، ان کو دو جواب دے دیں۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں، انہوں نے بول دیا، اپنے سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سولوشن پتہ ہے تو کر لیجئے۔ لیکن وہ بھی ایک انسان ہے، 2-3 دن میں غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ نارمل ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی اور انداز ہے کہ انسٹنٹ ان کا غصہ ختم ہو جائے گا تو وہ کر لیجئے، لیکن ایک ہی چیز کو سوچتے نہیں جائیں، انہوں نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا، وہ دوستوں کے ساتھ ہیں، بھول گئے تو بھول گئے۔ آپ بھی اپنی مصروفیت رکھیں کوئی نہ کوئی۔ صرف شوہر کی ذات کا طواف کرنا یہ ہرگز اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں کہا، ساتھ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولی ہیں کہ وہ بھی کرنی ہے۔ اپنے تمام فرائض پورے کریں، لیکن یہ مت سوچیں کہ وہ اب آپ کی مرضی پہ چلیں گے، وہ جیسا آپ سوچ رہی ہیں وہ آپ کو ویسا ہی رسپانس دیں گے۔ وہ ایک انسان ہے، انسانی جذبات رویے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایڈ کر کے رکھے ہیں۔ تو اس بات کو میری 20 سال سے 34 سال کی سینسٹیو بہنیں یہ سوچ لیں، کیونکہ اس عمر میں بچیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم اپنا ریلیشن کیسے لے کے چلیں۔ بس ناراضگی ہو گئی، رات کو جو کہہ دیا ہو گیا، ختم۔ آج اس چیز کا ذکر نہیں، اور آج اس چیز کو آپ نے لے کے نہیں چلنا۔ اگر آپ کی کوئی کوتاہی تھی، آپ کی کوئی کمی تھی، اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ ہرگز ان کی ان باتوں کو اپنے سوار نہ کریں اپنے اوپر کہ تم بہت موٹی ہو، یا تمہارے ہاتھ ایسے کیوں ہیں، تمہارا منہ ایسا کیوں ہے۔ یہ سب آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، ان کو ایک دفعہ بتا دیں کہ یہ سب اللہ نے دیا ہے، یا تو آپ میری کوئی پلاسٹک سرجریاں کروا دیں، نکالیں اتنے نوٹ کہ میں جاؤں پھر کسی اچھے سلون وغیرہ۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، اپنی خوراک کا خیال کیجئے، دودھ پئیں، پانی سب سے زیادہ پئیں، وٹامنس وغیرہ نہیں لیتی تو لینا شروع کیجئے۔ جس طرح دوسروں کو بنا کے دیتی ہیں سامان، ہسبینڈ کو شیک بنا کے دے دیا، لسی بنا کے دے دی، دہی دے دی، لیکن اپنے لیے کچھ نہیں۔ سیلڈ بنایا تو دوسروں کو دے دیا، خود کچھ نہیں، لیکن اپنے لیے یہ سب چیزیں کرنا شروع کریں۔ دوسروں کے لیے کر رہی ہیں، اپنے لیے بھی کرنا شروع کریں۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ کہ جو غیر ضروری لوگ ہیں نا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، ان کا کچرا دان بننا بند کر دیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے دماغ کے اندر نا لوگوں کے لیے نفرت اور نیگیٹیوٹی پیدا کرتی ہیں۔ جب ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں کہ جن کے پاس رونا دھونا، کمپلیننگ اور وکٹم بننے کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہوتی، تو جب ہم ان کے پاس سے اٹھتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے اندر بھی انہی چیزوں کے اندر ہمیں جھانکنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں شاید میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، اور یہ آئینہ بن جاتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بند کریں، ان کا کچرا دان بننا بند کر دیں۔ ایسے لوگوں سے بالکل دوری اختیار کریں جو آپ کے پاس بیٹھ کر صرف کچرا پھینک کے چلے جاتے ہیں اپنی زندگی کا، اور آپ وہ کچرا اٹھا کے اپنی الماری کے اندر رکھ دیتے ہیں اور پھر بار بار اس کو کھول کے دیکھتے رہیں۔
نہیں، آپ کو یہ کچرا اپنی الماری میں نہیں رکھنا، آپ نے اس کو کچرے میں اس کے ساتھ ہی پھینک دینا ہے، بلکہ ایسے لوگ جو آپ کے گھر میں کچرا لے کر آ رہے ہیں ان کو انٹر ہی نہیں کرنا آپ نے۔ اور ایک بہت ہی ضروری بات اپنی 20 سال سے 34 سال کی چھوٹی بہنوں کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ گھر کو اپنی کوئی غیر ضروری چیزوں سے نہ بھریں کہ بس یہ ٹرینڈ چل رہا ہے یا اس کے گھر میں دیکھ لیا تو آپ نے بھی رکھ لیا۔ ایسے کوئی بھی غیر ضروری سامان جو گھر کو برڈنائز کر دے اور جس کی محنت میں آپ کو آدھا دن لگانا پڑے اور روزانہ ہی صفائی کرنی پڑے اور اس کے بعد آپ تھک جائیں کہ اپنے لیے بھی کچھ نہ کر سکیں، ایسے غیر ضروری چیزوں کو لینا رکھنا بالکل ختم کر دیں۔ اتنا ہی گھر کو آرگنائز کیجئے اچھی طریقے سے کہ جو آپ سنبھال سکیں۔ چیزیں مہنگی ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ان کی مینٹیننس سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ کر سکتی ہیں تو ضرور لیجئے، لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے سامان، آپ نے فلاور وغیرہ لے کے رکھ لی لیکن اس کی صفائی نہیں کر سکتی، ٹائم نہیں ہے، نہیں لیجئے۔ اور سب سے ضروری بات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا، جس حال میں دیا، جتنا دیا، ان سب پہ شکر گزاری شروع کر دیجئے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے آپ کے اپنے لیے۔ کبھی بھی مت سوچیں کہ میری دیورانی کے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ کیوں نہیں، یا میری جیٹھانی کے پاس ہے یا فلانے کے پاس ہے یا کسی کے پاس بھی، کسی کا بھی مت سوچیں، بس یہ سوچیں یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اسی طریقے سے چیزیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم دے کے۔ اللہ نے آپ کو جو دیا، جتنا دیا، ان سب پہ شکر گزاری شروع کریں۔ کل کا نہیں سوچیں، کل کسی نے نہیں دیکھی۔ یہ تھی میری کچھ باتیں اپنی پیاری سی 20 سال سے 34 سال کی پیاری سی معصوم بہنوں کے لیے، جن کو ابھی زندگی سٹارٹ ہوئی ہے، جن کی کوئی بھی ریلیشن ابھی سٹارٹ ہوا ہے اور ان کو لے کے چلنا نہیں آ رہا، لیکن وہ جیسے بھی لے کے چل رہی ہیں اپنے آپ کو بھول رہی ہیں۔ یہ میرے کچھ پوائنٹس تھے، اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور آپ اس کے لیے مزید کچھ دیکھنا چاہتے ہو اور کہ میں ویڈیو بناؤں تو آپ مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں، اور مجھے یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ کیا یہ سب باتیں میں نے 20 سال سے 34 سال کی بہنوں کے لیے ٹھیک کہی ہیں؟ ان کے مائنڈ کے حساب سے وہ ایسا ہی سوچتی ہیں، سب کو خوش کرنا، اپنے آپ کو اگنور کرتی ہیں کہ ہم تو جوان ہیں، اب ہمیں کچھ نہیں ہونے والا۔ اور میری یہ ویڈیو ضرور کسی ایسی بہن یا بیٹی کو اپنی شیئر ضرور کر دیجئے جو اپنے آپ کو گھر کے اندر لوگوں میں، بچوں میں، شوہر میں کھپا رہی ہو اور اپنے آپ کو بالکل سائڈ پہ کر دیا ہے کہ وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی ہیلنگ کی ضرورت ہے۔ ضرور شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔